नाम है, लेकिन किताबों का जवाब और है। सूरह रूम आयत नंबर 31, व अकीमुस्सलाह वला तकूनु मिनल मुशरिकीन। देखना, नमाज को कायम करना, मुशरिक ना हो जाना। कुरान को आग तो मुसलमानों ने लगाई हुई है। कुरान चीख चीख के कह रहा है कि जो नमाज नहीं पढ़ता वो पाकिस्तान के शनाख्ती कार्ड में मुसलमान है, अल्लाह के यहां वो मुसलमान नहीं है। सही मुस्लिम में ये हदीस लिखी रह गई 246 कि बंदे के कुफ्र और ईमान, शिर्क और इस्लाम के दरमियान फर्क ही नमाज है। ये हदीस मुस्लिम में ही लिखी रह गई कि इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि जमात के साथ नमाज पढ़ना ये सुन्नत खुदा है, ये तुम्हारे नबी की वो सुन्नत है जो अल्लाह ने उन्हें अता की। अगर इसे छोड़ दोगे तो बर्बाद हो जाओगे। रसूलुल्लाह के जमाने में अगर कोई बीमार भी होता और दो बंदों के सहारे मस्जिद में आके नमाज पढ़ सकता तो उसकी कोशिश होती कि मैं मस्जिद में जमात से नमाज पढ़ूं, कहीं मुझे मुनाफिक ना शुमार कर लिया जाए। जमात छोड़ने पर रसूलुल्लाह के जमाने में समझा जाता था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बंदा मुनाफिक है। सहाबा किराम को, अहले बैत को कब मालूम था कि ऐसी उम्मत भी आने वाली है जो आपसे बड़ा इश्क़ रसूल होने का दावा करेगी और नमाज एक नहीं पढ़ेगी। तो कहते यार ये तो बड़ा आसान इस्लाम है। तो ये हदीसें तो मुस्लिम शरीफ में लिखी रह गई, प्रैक्टिकली किसने अमल किया इसके ऊपर? ये हदीस तिरमिज़ी में लिखी रह गई। हमारा और मुनाफिकीन का अहद नमाज की बुनियाद पे है, जिसने नमाज छोड़ी उसने कुफ्र किया। ये सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान का फतवा तिरमिज़ी में ही रह गया। अब्दुल्लाह बिन शकीक ताबी कहते हैं कि सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान तारिकुस सलाह के सिवा किसी की तकफीर नहीं करते थे। सिर्फ बेनमाजी को वो काफिर समझते थे, बाकियों को वो तमाम गलतियों के बावजूद मुसलमान तस्वुर करते थे। अंदाजा करें, ये तिरमिज़ी में लिखा रह गया जनाब। हाँ, हम जब चीख चीख के ये बातें बयान करते हैं, लोग कहते हैं यार ये किस किस्म की बातें कर रहे हैं, ये कहां पे लिखी हुई है? सरकार किताबों में लिखी हुई है। यही तो हम आपसे कह रहे हैं कि मरने से पहले ऐ मुसलमान कर ले इस पे गौर। किताबों का खुदा और है, बाबों का खुदा और। ये हदीस अबू दाऊद में ही लिखी रह गई कि बच्चा जब 7 साल का हो जाए तो उसे नमाज का हुक्म दो और ना पढ़े 10 साल की उम्र में उसे सजा भी दो, और 10 साल के बच्चों के बिस्तर भी अलग कर दो। ये अबू दाऊद में लिखी रह गई हदीस। अमल किसने किया? ये हदीस इब्ने माजा में लिखी रह गई कि नबी इस्लाम ने फरमाया, ऐ मुआज, अल्लाह के साथ शिरक न करना, खा तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं, तुम्हें कत्ल कर दिया जाए, सूली दे दिया जाए या आग में जिंदा जला दिया जाए, शिरक न करना। ये पहली नसीहत। उसी हदीस में दूसरी नसीहत, नमाज न छोड़ना। तुम्हारा अल्लाह के साथ अहद नमाज की बुनियाद पे है। अगर तुमने नमाज छोड़ दी तो अल्लाह का जिम्मा उठ गया तुमसे। और तीसरी चीज फरमाया, शराब ना पीना, ये तमाम बुराइयों की जड़ है। तो ये हदीसें तो लिखी रह गई सरकार। ये हदीस मुस्नद अहमद में ही लिखी रह गई कि नबी इस्लाम ने फरमाया कि नमाज क़यामत के दिन नमाजी के लिए दलील, निजात और नूर होगी, और जो नमाज नहीं पढ़ता क़यामत के दिन ना उसके लिए कोई दलील होगी अल्लाह के हुजूर बचने की, ना निजात और ना कोई रोशनी, नूर जो पुलिस रात से गुजरने के लिए कुरान में है ना, वो नूर। और फिर नबी इस्लाम ने फरमाया कि बेनमाजी का हशर उसी हदीस में आता है। फिरौन, कारून और हामान और उमैया इब्न खल्फ के साथ होगा। हाँ जी, कुछ भी है तेरे महबूब की उम्मत से है। महबूब तो पहले ही बता गए कि बेनमाजी तेरा हशर तो फिरौन के साथ होना है, तेरा हशर कारून के साथ होना है, उमैया इब्न खल्फ के साथ होना है। और ये तो मैं आपको सिर्फ एक बात कर रहा हूं। अब अगर मैं कुरान की तौहीद बयान करना शुरू करूं तो कुरान के पहले सफ़े का टेस्ट दुनिया के करोड़ों मुसलमान पास नहीं कर सकते। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ये कुरान में लिखा रहेगा। माशाल्लाह फजर की नमाज में ये पढ़ के निकलता है, और मस्जिद के साथ जो दरबार है रेगुलरली हाजिरी दे के उस बाबे से भी मांग के घर आता है। तो क्या नमाज तू पढ़ी?
مسلمان ہے, تیری ہر نماز کی ہر رکعت میں تو یہ نہ پڑھے تیری نماز ہی نہیں ہوتی. ایاک نعبد و ایاک نستعین, اے اللہ عبادت بھی تیری کریں گے, دعا بھی تجھی سے مانگیں گے, مدد بھی تجھی سے مانگیں گے. یہاں مدد مانا دعا کے ہے, لیکن یہاں مولویوں نے پھر پٹی پڑھا دی, ان کا نہیں جی امی سے روٹی نہ مانگے. اندازہ کریں قرآن کا مذاق اڑا رہے ہیں, حالانکہ انہیں پتہ ہے کہ قرآن میں یہ آیت موجود ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ, نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور برائی میں الگ رہو. قرآن نے بتایا ہے کہ اللہ نے دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہوا ہے. یہاں ایاک نستعین میں دعا کے اعتبار سے بتایا جا رہا تھا کہ غیر اللہ سے نہیں کرنی, ظاہری اسباب کا تو قرآن میں حکم ہے, لیکن دیکھ لیں. اور پھر جس شان سے اللہ تعالیٰ نے سورۃ النمل میں ذکر کیا, حیران کن بات آپ کو بتاؤں, اہل تشیع کے ہاں صبح و شام کی دعاؤں میں سنت اذکار میں سورۃ النمل کی آیت نمبر 62 پڑھی جاتی ہے. ترجمہ نہیں کبھی کسی نے پڑھا, اور ہمارے جن اسٹوڈنٹس نے پڑھا جو شیعہ مکتب سے تعلق رکھتے تھے, کیونکہ میں نے اس آیت کو اتنی دفعہ کوٹ کیا, انہوں نے کہا ہم تو یہ صبح شام پڑھتے ہیں, ترجمہ پڑھا تو انہوں نے کہا یار یہ آیت پڑھ کے بھی سب سے زیادہ شرک ہم کر رہے تھے, کیونکہ اس آیت کے اندر کیا لکھا ہے اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَا, بھلا بتاؤ کون ہے جو تکلیف میں گھرے ہوئے شخص کی فریاد کو سنتا ہے, وَيَكْشِفُ السُّوءَ, اور اس سے اس کی برائی کو تکلیف کو دور کر دیتا ہے, وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ, اور تمہیں اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے زمین پر, تمہارے ماں باپ کے مرنے کے بعد تم, تمہارے مرنے کے بعد تمہاری اولاد کو. اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ, کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ, لیکن بہت کم ہی تم نصیحت حاصل کرتے ہو. بالکل صدق اللہ العظیم, بہت کم لوگوں نے نصیحت حاصل کی. اس آیت میں کلیئر کٹ لکھا ہے کہ جو اللہ کے سوا کسی اور سے دعا کرتا ہے گویا وہ اسے خدا بنائے ہوئے ہے. یا علی مدد کا مطلب سادہ نہیں ہے, اس کا مطلب ہے کہ آپ نے مولا علی کو اللہ کے مقابلے پر خدا تصور کر لیا. نہیں جی ہم تو انہیں اللہ کا بندہ مانتے ہیں. نہیں جناب, قرآن تو یہ کہتا ہے کہ اللہ کا بندہ مان کے یا بغیر بندہ مان کے. جب تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی تمہاری تکلیف دور کر سکتا ہے, جی پیچھے اللہ ہی ہے, اچھا اللہ پیچھے رکھنے ہنستے. یہ دیکھیں حدیث میں لکھا ہوا ہے نماز کا طریقہ, اور نہیں جی ہمارے امام صاحب نے بھی تو وہی کچھ بتایا نا, پیچھے تھے اتنے بھی نبی علیہ السلام نے, نبی علیہ السلام پیچھے رکھنے کے لیے, میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں, اللہ پیچھے رسول پیچھے, آگے تمہارے بابے. عزتیں اویل کی ہیں تم نے اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر, چندے کھائے ہیں تم نے رسول اللہ کے نام کے اوپر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, سواریاں سوار کی ہیں تم نے مکے اور مدینے کے نام کے اوپر, اور غداری کی ہے اپنے دین کے ساتھ. ممبروں پہ چڑھ کے کہتے ہو قرآن و حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے. واہ, یہ کوئی یہودی یا نصرانی آ کے بات کرے ہم منہ توڑ دیں, جس طرح آج آگ لگانے کے اوپر قرآن کو ہمیں کتنا غصہ چڑھا ہوا ہے. تیرا مفتی ہر جمعے کو کھڑا ہو کے کہ قرآن اور بخاری ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے. آگ تو یہ لگا رہا ہے, وہ آگ تو ایک دن تھی, اس سے کوئی فرق نہیں پڑا. قرآن کے ملینز آف کاپیز دنیا میں موجود ہیں, ملینز آف حافظ قرآن ہے. قرآن کو کوئی آگ نہیں لگا سکتا, دنیا سے ختم نہیں کر سکتا. اصل جو چور چھپا ہوا ہے نا وہ تیرے اندر چھپا ہوا ہے. جو یہ علماء ہے شیاطین, جنات اور انسانوں میں سے شیاطین, جو تمہیں یہ کہہ رہے ہیں قرآن حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے, اور تم کہتے ہو مفتی صاحب نے فرما دیا. سبحان اللہ. دنیا میں اگر کوئی مفتی صاحب لمبی داڑھی اور پگڑی اور ہاتھ میں تسبیح کے ساتھ آپ کو کوئی 2 نمبر چیز دے دے, آپ ایک استری خریدنے کے لیے جائیں اپنے کپڑے کرنے کے لیے, اور اس پہ جعلی مور لگا کے وہ بندہ آپ کو وہ استری دے دے, اور آپ کو بعد میں پتہ چل جائے اس نے دھوکہ کیا ہے, تو آپ کیا کہیں گے؟ مفتی صاحب نے فرما دیا استری شریف. آپ غصے میں بھرے ہوئے جائیں گے اور کہیں گے کہ تو داڑھی رکھ کے بےمانیاں کر رہا ہے, کہیں گے نا.
تو یہ داڑھی والے جو مولوی ممبروں پہ چڑھے ہوئے جھوٹ سکھا رہے ہیں آپ کو، ان کو کبھی آپ نے کہا نہیں؟ آپ فرق دیکھ لیں، جہاں آپ کی دنیا کا نقصان ہوتا ہے نہ آپ کو مفتی کی داڑھی نظر آتی ہے، ہو سکتا ہے آپ جا کے آگ لگا دیں اس کی داڑھی کوئی، لیکن جہاں آپ کا دین کا نقصان ہو رہا ہے آپ کہتے ہیں مفتی صاحب نے فرما دیا، وہاں ہم لاکھ چیختے رہے کہ یار یہ مفتی صاحب آپ کو اپنے بابوں کا دین بتا رہے ہیں، کتابوں میں دین کچھ اور لکھا ہوا ہے، ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ تو یہ قرآن کی توحید کا ٹیسٹ نہیں تھے پاس کر رہے۔ ایک جاہل سے جاہل مسلمان کو بھی یہ بات سمجھ آنی چاہیے کہ بارش کون برساتا ہے؟ اللہ۔ ڈیوٹی کس کی ہے؟ فرشتوں کی۔ کیا ہم بارش فرشتوں سے مانگیں گے یا اللہ سے؟ تو بات ختم ہوگی۔ جو ڈیوٹیاں لائی ہیں جی بابے دیا، اور چھڑ دے وہ ڈیوٹیاں لائی ہیں نے، کدھر مر گئے وہ بابے کہ آج ہزاروں ایکڑ کے اوپر یوٹیوب کی جو ہارڈ ڈسک رکھی ہوئی ہیں ان کے اوپر رسول اللہ کے خلاف گستاخانہ ویڈیوز رکھی ہوئی ہیں، بابے کدھر مر گئے؟ نگاہ مار کے کیوں نہیں ڈیلیٹ کرواتے؟ اوے بابا جی کہا کرتے تھے نا جی امت مر جائے، امام مالک فرماندے نے کہ حضور دیاں گستاخیاں ہو رہی ہیں اور امت زندہ ہے، بدلہ نہیں لیندی۔ امام مالک فرماتے تھے کہ امت زندہ کیوں ہے؟ پھر مر جائے ساری، پھر مر جائے ساری۔ پوری عالم اسلام اس وقت یا تو مر جائے، یا تو مر جائے سارا عالم اسلام، یا پھر حضور کی عزت پر پہ رہتے۔ بس دو باتوں میں سے ایک بات ہے، بس یا سارا اکٹھا ہو کے مر جائے یا پھر فرانس کو جواب دے۔ میں نے کہا تھا بابا جی رک جاؤ، صبر کرو، تو آڈے ہوتے کوئی اور شاید اللہ نے چھاڑ دیتی ہے۔ امت بعد ہی مرے، پہلے تیرے بابے کیوں نہیں مر جاندے بابیا؟ جنہاں دی ڈیوٹیاں سن غوث کتب ابدال، انہوں نے اپنے نبی کا کلمہ نہیں پڑھا ہوا، وہ کدھر مر گئے؟ جو کل تک اپنے مریدوں کو یوں دیکھ کے تو جلا کے راکھ کر دیتے تھے، آج اتنے بغیرت ہو گئے کہ وہ یوٹیوب سے ویڈیوز نہیں ڈیلیٹ کر سک رہے۔ لے جاؤ اپنے بابے تو، کسی کام میں نہیں نکلے۔ پہلے وہ مرن نا، امت تو بیچاری کچھ کر نہیں سکتی، بابوں کے پاس تو اتنے رائٹس ہیں۔ او بابا لبو جی ڈیوٹی ہے اتنے جتنے ہارڈ ڈسک پہ ہیں اتنے جس غوث دی ڈیوٹی ہے انہوں لبو ذرا، اس سے میں 295 سیل آواں گا۔ امت مر جائے، تیرے بابے نہ مر جان، امت مر جائے۔ امت نو تے تسی مس گائیڈ کیتا ہے، شرک میں ڈبو دیا۔ او جی لاہور 1000 سال تو بابا بیٹھے ہے تے پال رہے لوگوں نو، چھڈ دے، آج چندے بند کر دینا گورنمنٹ، کتے پھرن گے دربارہ ہوتے تواڈے، صفائی کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، بند کراؤ آج چندے، بابا پال رہا ہے، تواڈے چندے تے پلدے نے تے تسی کہتے بابا پال رہا ہے۔ شرم کی کوئی انتہا ہوتی ہے۔ یہ لوگ بات کرتے ہیں کہ قرآن جل گیا تو پورے ملک کے اندر ہنگامے کھڑے کیے ہوئے ہیں، قرآن تم لوگوں نے جلایا ہے شرک پھیلا کے۔ ویسے تو کہتے ہو ہم سنی ہیں، سنی وہ ہوگا جو بخاری مسلم کے طریقے کے مطابق جو رسول اللہ کے احادیث نقل ہوئی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کرے گا، یا سنی وہ ہوگا جو اپنی پبلک کو یہ جھوٹ مشہور کرے گا کہ جی بغلے وچ بت رکھ کے آندے سن تاں رفع الیدین ہوندا سی۔ واہ واہ، جس شخصیت کے ساتھیوں میں سیدنا عمر، سیدنا حمزہ، سیدنا علی جیسے دلیر اور اللہ کے شیر ہوں، اتنے لوگ بت رکھ کے تے حضور دے پیچھے آگے کھلوندے سن۔ اب گل کرنے لی کرو کوئی، سب کچھ جھوٹ نکلیا تھوڑا۔ قرآن کو آگ لگ گئی، تسی لائیے قرآن کو آگ، آپ لوگ دشمن ہیں اسلام کے۔ اس سے بڑی کیا دشمنی ہوگی؟ جو لوگوں کو کہتا ہے قرآن و سنت سے جوڑو، اس کو کہتے ہیں جی یہ لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، ہمارے بزرگوں سے ہٹا رہا ہے۔ جی بالکل اعلانیہ میں کہتا ہوں کہ میں آپ کے بزرگوں سے آپ کی پبلک کو ہٹا رہا ہوں، اس لیے نہیں کہ اپنے ساتھ جوڑوں، کیونکہ نہ تو میری کوئی چندہ بک، نہ میرا کوئی مدرسہ، ہاں نہ میری کوئی مسجد، چندے آپ کو دیں، نمازیں آپ کے پیچھے پڑھیں۔ ہم توڑ رہے اس لیے نہیں ہے، آپ کے بزرگ ویسے اس لیے توڑتے تھے کہ کسی سے توڑ کے اپنے ساتھ جوڑیں۔ اصل میں نا انہوں نے یہی جرم کیا، یہ سمجھتے ہیں دوسرے بھی یہی کچھ کرتے ہیں۔ بندہ خود چور ہے نا، دوسرے کو ہی سمجھتا ہے۔ یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ ایسے ہی ہوتا رہا، لیکن آج جو شخص آپ پہ اللہ تعالیٰ نے مسلط کیا ہے نا، یہ شخص آپ کے بزرگوں سے توڑ کے اپنے ساتھ نہیں جوڑ رہا، یہ اس کے ساتھ جوڑ رہا ہے جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و علی آل